सामीन मुकरम, वाक़या मेराज वो अजीम मौजज़ा है कि जिसके बारे में कहा जाता है तमाम अंबिया के तमाम मौजज़ात एक तरफ, मुस्तफ़ा करीम का सफ़र मेराज पे जाना एक तरफ। कि हज़रत मूसा भी तूर पे जाके इबादत करते रहे और दिल की ख्वाहिश जब ज्यादा बढ़ गई तो रब करीम से कहा कि ऐ बारी ताला मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे जलवे देखना चाहता हूं। तो बारी ताला से जवाब आया लन तरानी मूसा, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। तो जब इधर हबीब की बात आई तो रब इरशाद फरमाता है दना फतदल्ला, महबूब और करीब आ जा, और करीब आ जा। तो शायर ये नक्शा खींचते हुए यूं कहता है लन तरानी कहा मन रानी कहा, लन तरानी कहा मन रानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा। ये एक मौजज़ा आज की रात है, ये बड़ा बबरकत मौजज़ा है। और सामीन मुकरम, इस मेराज के वाक़या को 3 मराहिल के अंदर लिखा जाता है। पहला मरहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सैर की, और जब पहले मरहले के लिए जिब्राइल अमीन नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हालत नींद के अंदर थे, आप आराम फरमा रहे थे। तो जिब्राइल अमीन ने निदा दे के उठाना मुनासिब ना समझा। आप अदब के मुकाम जानते थे और ये भी जानते थे कि ये रब के कितने महबूब हैं कि रब आज इन्हें अपने पास बुला रहा है और अपना दीदार करवा रहा है। और आपने फिर हाथ के साथ उठाना भी मुनासिब ना समझा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदम का बोसा लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम बेदार हो गए। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया गया, और मस्जिद अक्सा में तो क्या हूब ही मंजर था कि तमाम अंबिया सफ ब सफ खड़े हैं कि कब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सवारी आएगी, कब वो चेहरे वद्दुहा पे हमारी नजर पड़ेगी। कि इतने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सवारी आती है, चेहरे वद्दुहा पे नजर पड़ती है, तो यूं बेसाहता कह उठते हैं फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। पंजाबी शायर इसे अपने जुमलों में यूं लिखता है हुन हो गया कम सुखालाए, ओ आ गया कमली वालाए। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अजब मंजर होगा। अल्लाह ही जानता है कि वो कितना पुरकशिश मंजर होगा और कितना ही खूब मंजर होगा वो, कि तमाम अंबिया सब ब सब खड़े और मुस्तफ़ा करीम की तशरीफ आवरी हो रही है। और वहां जब मुसल्ला इमामत के लिए देखिए कि वहां सफीउल्लाह भी हैं, वहां नजीउल्लाह भी है, वहां खलीलुल्लाह भी है, वहां कलीमुल्लाह भी है, वहां रूहुल्लाह भी है, वहां खलीलुल्लाह भी है। लेकिन वहां मुसल्ला इमामत के लिए रब ने जिसे चुना वो इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है। तो शायर कहता है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीब खुदा तेरी क्या बात है, ए हबीब खुदा तेरी क्या बात है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे आए, आपने 2 रकत नफल नमाज अदा कराई और तमाम अंबिया सब बस्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। इसका नक्शा खींचते हुए शायर ने कहा अक्सा दे विच आका मेरे, पढ़ के नमाज पिछे तेरे, नबियां नू भी कहना पया कि तेरे जया कोई नहीं, आका तेरे जया कोई नहीं। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दूसरे मरहले के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद अक्सा से सिदरातुल मुंतहा तक, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से चले, तेज रफ्तार के साथ आप जब पहले आसमान की तरफ बढ़े, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से रिवायत किया।
آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے آسمان کی طرف تو جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ندا آئی، کون آیا ہے؟ کہا جبریل آیا ہے۔ کہا نہیں، ساتھ کون آیا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ آئے ہیں۔ کہا معراج پہ بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوبصورت انداز کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جو پہلا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے جب دوسرے دروازے کے لیے بڑھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح ندا آئی اور اسی طرح سوال و جواب ہوئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے جو تیسرے دروازے پہ گئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب ساتوں آسمان پہ چلے گئے، ساتوں آسمان کے اوپر بیت المعمور میں دیکھا اور فرشتے انتظار کر رہے تھے، مچل رہے تھے کہ آج ہمیں بھی چہرہ ودھا کی زیارت ہو جائے۔ اور بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اسے آنے کا موقع نہیں ملتا، وہ فرشتے کتنے خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی آرزو لے کے آئے تھے، طواف کا طواف بھی کر لیا اور مصطفیٰ کے مکھرے کی زیارت بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی وہ منظر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب جبرائیل امی آپ کو لے کے نکلے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امی آؤ۔ کہا نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کی حد یہاں تک ہے، اب یہاں سے جبرائیل کی حد ختم ہو گئی کہ اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کی شانیں بھی وراء الورا ہے، مصطفیٰ کا مقام بھی وراء الورا ہے کہ شاعر کہتا ہے سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا یہ تیسرا مرحلہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو آپ کی معراج کا پہلا مرحلہ تھا اس کا تعلق آپ کی بشریت کے ساتھ تھا، جو آپ کی معراج کا دوسرا مرحلہ تھا اس کا تعلق آپ کی نورانیت اور آپ کی ملکیت کے ساتھ تھا۔ معراج کا تیسرے مرحلے کا تعلق آپ کا حقیقت محمدیت کے ساتھ تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے کی منازل کو طے پایا، جب آگے بڑھتے گئے تو دل میں ایک خوف سا طاری ہوا، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، دنا فتدلہ، محبوب اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے۔ پھر محبوب اتنی آگے گیا، اتنی آگے گیا، اتنی آگے گیا، رب اور مصطفیٰ کے اندر کوئی بھی حجاب باقی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار کروایا۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بھی ہم امتیوں کو یاد رکھا اور ہم امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کی۔ شاعر کہتا قربان میں ان کی بخشش پہ، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہاں پہ بھی ہم امتیوں کو یاد رکھا۔ اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دکھائی گئی، عجائبات دکھائے گئے، ان میں جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ دکھائی گئی تو وہاں جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی، تو فرشتوں کے سردار نے دوزخ کے مرحلوں کے بارے میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو احوال بتائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 7 مرحلے ہیں. جو سب سے نچلا درجہ ہے، اسفل السافلین کا درجہ ہے، یہ منافقوں کے لیے، یہ فرعون جیسوں کے لیے، یہ نمرود جیسوں کے لیے ہے. اس سے اوپر والا درجہ وہ مشرکوں کے لیے. پھر اسی طرح جب درجے بتاتے گئے، مراحل بتاتے گئے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودیوں کے لیے ہے، فلاں نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے نا، جس میں سب سے کم عذاب ہے، اس میں بھی عذاب کے 70,000 دریا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، 70,000 دریا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شور ایسا ہے کہ اس کا شور پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دے، ہلا کے رکھ دے. مفہوم حدیث ہے یہ. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آسمان کے اندر اور وما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے اندر داخل کر دی جائے، 1000 سال تلاش کرنے پہ بھی وہ چیز نہ ملے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایسا منظر سنایا اور منظر سناتے سناتے چپ ہو گئے، تو جبرائیل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آگے بتانے سے آپ کو شرم محسوس کر رہا ہے، اس سے یہ حیا محسوس کر رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھجک رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا آپ کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیوں نہیں ان کا احوال بتاتے، تم بتاؤ اس کے بارے میں، سب کچھ بتاؤ. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے سے اپنے امت کے گناہ گاروں کو بچا لیجیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کے عرض کی اے باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، اے باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. باری تعالیٰ سے جواب آیا. عاشقان مصطفیٰ نے اسے اپنے عشق کے انداز سے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ سے جواب آیا اے محبوب آج یہ تیری اور میری بات ہے، کل تمام انبیاء بھی یہاں پہ ہوں گے، تمام انبیاء کی تمام امتیں بھی یہاں پہ موجود ہوں گی. یا رسول اللہ آپ کی بھی امت یہاں پہ موجود ہوگی. اے پیارے محبوب ہم آپ کو اس وقت اذن شفاعت ادا کریں گے. اے محبوب آپ جسے چاہنا جہنم سے اٹھانا جنت میں لے جانا، گناہ گاروں کو بخشواتے جانا. اے محبوب آپ کو اذن شفاعت عطا کیا جائے گا. وہ پنجابی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے لکھا کہ رب فرمائے گا اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ، اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ، جس دا چاویں بھاری کر دے نیکیاں والا پلہ، تو مرضیاں کر سوریا پلہ ہولا رکھیاں باری، اج تے تو نہیں انکاری جا بخشی امت ساری، تو مرضیاں کر سوریا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج بھی دیکھا جائے تو ہم امتیوں کے لیے بخشش ہی بخشش نظر آتی ہے. والا حضرت بھی فرماتے ہیں نا مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آقا نے تو ہماری وہاں پہ بھی خبریں رکھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعہ معراج سے ہمارے لیے نوازوں کا تحفہ لائے، ہمیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.